बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे स्टेशन के बच्चों और शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक आगाही मुहिम के तहत प्रोग्राम्स और लेक्चर्स का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर DSP ट्रैफिक अब्बास अख्तर की ज़ेरे निगरानी बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे स्टेशन बहावलपुर के बच्चों में और शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में प्रोग्राम्स लेक्चर्स का इनेकाद किया। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शासबा रमजान ने तालिब इल्मों को लेक्चर देते हुए कहा कि कम उम्र अफराद का व्हीकल्स चलाना मना है। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद अपने मोटरसाइकिल्स पर बैक साइड व्यू मिरर्स जरूर लगवाएं। हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल मत चलाएं। वन व्हीलिंग काबिले गिरफ्त काबिले सजा के साथ एक खूनी खेल है जिसका अंजाम भयानक मौत या मुस्तकिल मासूरी हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात हमरा रखें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ही महलिक हादसा से बचा जा सकता है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके मजहब शहरी होने का सबूत दें। ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में स्कूल प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ ने स्टूडेंट्स में पम्फलेट तकसीम किए। प्रोग्राम में अमला, महकमा एजुकेशन, टीचिंग स्टाफ और दीगर स्टाफ मौजूद था। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर थाना कैंट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी मुकदार में मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्जिमान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। बहावलपुर को मंशियात से हर सूरत पाक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर ASP सिटी डॉक्टर अजैर अहमद की ज़ेरे निगरानी SHO थाना कैंट की सरबराही में मुश्तमिल टीम्स ने मुखबरान के इत्तला पर थाना कैंट के इलाके दुबई चौक में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुल्जिम इम्तियाज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 2 किलो 240 ग्राम चरस बरामद की। इसी तरह दौरान गश्त जांच पड़ताल करते हुए थाना कैंट के इलाका डेरा इज्जत में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुल्जिम अब्दुल खालिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1160 ग्राम चरस बरामद की। इसी तरह दौरान गश्त भेड़वा चौक के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुल्जिम रसा से जांच पड़ताल के दौरान 50 लीटर शराब बरामद की। थाना कैंट पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने अपने पैगाम में कहा कि जिले भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। माशरे को इस नासूर से पाक किया जाएगा। शोरकोट में इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हिदायत पर DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर अफसरान और जवानों की तरबियत के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। इन मशकों का मकसद कौमी शराहों पर अफसरान और जवानों को किसी भी हंगामी हालात में इस्तेदाद कार बढ़ा कर सूरत हाल पर काबू पाना है। DSP कमर शहजाद भट्टी की ज़ेरे निगरानी इन मशकों का इनेकाद किया गया। इलावा अजी उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जारी करदा नो मोर कैंपेन के बारे में भी ब्रीफिंग दी कि रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग, ओवर स्पीड चेकिंग और पुलिस लाइट्स मुशाहबत रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ स्पॉटर्स की मदद से कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने का जायजा लिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के इन इक़दामात का मकसद शहरियों कौमी चौराहों पर महफूज और आरामदा बनाकर मुसाफिरों को जानी और माली नुकसान से बचाना है। एक और खबर है शोरकोट से। नुमाइंदा शहबाज सहराज की रिपोर्ट के मुताबिक 20 सितम्बर पूरे पाकिस्तान में किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम किसान सरापा एहतजाज है, जिसमें उसकी क़यादत शोरकोट के हर दिल अजीज शख्सियत खान अंसर सयाल ने की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों को जो बिजली के बिल दिए बहुत ज़्यादा हैं, किसान के साथ से कहीं ज़्यादा हैं। किसानों को फसलों की बुनियादी ज़रूरत खाद नहीं मिल रही, अगर मिलती भी है तो ब्लैक में खाद मिलती है और जो कि महंगे दामों मिलती है। एक बोरी की कीमत 15,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। फसलों की कीमत का बर वक्त और मुनासिब रेट तय नहीं किया जाता। पिछले साल किसानों से गंदम 2200 रुपए मन के हिसाब से खरीदी गई, लेकिन वही गंदम और आटा अब करीब 4000 में खरीद रहा है। ना गरीब को फायदा ना ही किसानों को। किसान कश पॉलिसियां बनाई जाती हैं। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। लाहौर में महकमा सेहत और WHO का मुश्तरका तौर पर बच्चों को कोविड वैक्सीन मुहिम का आगाज कर दिया गया। कोविड वैक्सीन इलामा इकबाल टाउन जोन DPS स्कूल में DDH और डॉक्टर अदरीस खान न्याजी और MPA चौधरी शबीर गुज्जर ने इफ्तिताह किया। चौधरी शबीर गुज्जर के हमरा इलामा इकबाल टाउन के DDH और डॉक्टर अदरीस न्याजी और मौससीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी शबीर गुज्जर ने बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। सेहत के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वैक्सीनेशन का मकसद बच्चों को इस वबा से महफूज रखना और इस वबा को आगे बढ़ने से रोकना है। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर हिरा शाहीन ने अपने दफ्तर में सिटी ननकाना साहिब के ज़कात व अशर कमेटियों के चेयरमैनों से खिताब किया। किताब में चेयरमैन ज़कात अशर से कहा कि आप अपने अपने हल्का अहबाब में और ननकाना शहर में मुखैर हजरात को ज़कात देने की तरफ मोटिवेट करें। कहा कि ज़कात देना एक मजहबी फरीज़ा है, इससे माल पाक होता है, इसमें बरकत आती है, मुआशरे में गुर्बत खत्म करने का मौसर जरिया भी है। सिटी ननकाना साहिब के ज़कात अशर कमेटी
کمیٹی کے تمام چیئرمین حضرات نے ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر ہرا شاہین کے خطاب کو سراہا اور اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ آخر میں ایک واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق پھگواڑی رورل ہیلتھ سینٹر کے قریب اسکول کے طالب علم کو 4 نامعلوم نقاب پوش افراد نے بلیڈ سے شدید زخمی کر دیا۔ کوٹلی سیتیاں سے تعلق رکھنے والے بلال کو 4 نامعلوم افراد نے پہلے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلال جماعت نہم کا طالب علم بتایا جاتا ہے جس کا تعلق تحصیل کوٹلی ستیاں سے ہے۔ ڈاکٹرز کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق زخمی بلال کے بیشتر حصوں پر بلیڈ سے کٹ اور کیلوں سے سوراخ کیے ہوئے ہیں اور جسم کا زیادہ حصہ زخمی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ پھگواڑی کو اطلاع دی گئی۔ تھانہ پھگواڑی کے ایس ایچ او ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ بچے کی ابتدائی بیان اور واقعے کی مکمل تفصیل نوٹ کر لی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق زخمی ہونے والے بلال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری منتقل کر دیا گیا۔ اہل علاقے میں اس اندھوناک واقعے پر شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اہلیان علاقہ نے تھانہ پھگواڑی سے مطالبات کیا کہ جلد سے جلد ایسے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ہری پور میں ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان کے ملازمین ٹی آئی پی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ٹی آئی پی کے 877 کانٹریکٹ ملازمین کو تاحال بحال نہ کیا جا سکا۔ سینکڑوں لوگوں کے گھروں کے چولہے بند کر کے ان کے بنیادی حقوق پر شب و خون مار کر ان کے حق تلفی کی گئی۔ ان کے مستقلی کے نوٹیفکیشن 2013 کے مطابق تاحال ان کو بحال کرنے کے بجائے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے ناصر امین اس وقت ٹی آئی پی میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ناصر، کیا تفصیلات ہیں، آغاز کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں ہری پور ٹی آئی پی میں موجود ہوں۔ یہاں پر میری عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹی آئی پی کے چند ملازمین کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں جو ٹی آئی پی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ 2013 میں ایک نوٹیفکیشن کیا گیا تھا جس میں ان کو باقاعدہ ریگولر کیا گیا تھا۔ 2014 میں بعد ازاں ان کو اس ریگولر نوٹیفکیشن کے مطابق ان کو بحال نہیں کیا گیا اور ان پر ان کی تنخواہیں بھی بند کر دی گئیں اور ان پر ٹی آئی پی کے گیٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے تھے۔ میرے ساتھ یہاں پر ان مظاہرین کے کچھ نمائندے موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم کنٹریکٹ ملازمین ٹی آئی پی ہیں، تقریباً 15 سے 25 سال ہماری سروس ادھر جو ہے ہو چکی تھی۔ 2013 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے ریگولر کیا، اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ اس نوٹیفکیشن پہ ہماری انتظامیہ نے عمل درآمد نہیں کیا، جس وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں ہمارا بنیادی جو حق تھا وہ آج تک ادا نہیں کیا گیا، جبکہ ہمارے ساتھ کے 5 لوگ جو تھے اسی نوٹیفکیشن کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں ان کو ریگولر کیا اور آج تک وہ اپنی ریگولر سروس کر رہے ہیں اور اس کے بینیفٹس جتنے بھی ایک ریگولر ملازم کے ہوتے ہیں وہ انہیں ادا ہو رہے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے 15 سے 25 سال اس ادارے کو دیے، ان لوگوں کو جو ہے سروس سے باہر کر دیا گیا اور ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفکیشن تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، جو کہ ہمارے ساتھ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے کہ آج آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، چاہے پرائیویٹ کوئی ادارہ ہو، تو وہ بھی اگر وہاں بھی آپ جو ہے ایک 15 سے 25 سال سروس کریں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس دے کے گھر بھیجتے ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نہ گورنمنٹ نے نہ اس ادارے نے آج تک کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا۔ جو ہمارے بنیادی حقوق تھے ہمیں ادا نہیں کیے گئے۔ ہماری اس وقت کی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کرایا جائے اور ہمیں جو ہے ہمارے ملازمتوں پہ بحال کیا جائے اور ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کیے جائیں۔ جی بالکل، مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہمارے بیسک حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں وہ دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سابقہ جو نوکریاں ہیں، جو ہماری سیٹیں ہیں، وہاں پہ ہمیں بحال کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق انچارج کوٹ ادو سٹی ٹریفک پولیس عبداللطیف نے کاروائیاں جاری کرتے ہوئے اوور لوڈ گاڑیوں کے چلان وارننگ اور کم عمر بچوں کو وارننگ دی اور ریت کی ٹرالیوں کے چلان ترپال ڈالنے کی ہدایت، بسوں ویگنوں کی حدود میں رہنے کی ہدایت، ساؤنڈ سسٹم رکشہ بند، ساؤنڈ قبضے میں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں رکشے چلان کر کے فوری حوالات میں بند اور بھاری لوڈ گاڑیوں کو شہر سے باہر جانے کی ہدایت جاری کی۔ ساہیوال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ریاض احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ چارج سنبھالنے کے روز انہوں نے ماتحت افسران اور ملازمین سے تعارفی میٹنگ کی، جس میں افسران اور اہلکاران نے انہیں گلدستے پیش کر کے تعیناتی کی مبارکباد دی۔ ٹریفک سٹاف سے میٹنگ میں ماتحت افسروں کی طرف سے انہیں ٹریفک پولیس ساہیوال کی کارکردگی سے آگاہ کرنے سمیت مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ ان کی سربراہی میں محکمانہ خدمات بھرپور مستعدی سے انجام دینے کے جذبے کا اظہار کیا۔
شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ٹریفک پولیس اپنے فرائض کی انجام دہی میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے۔ بعد ازاں انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، ٹریفک کی روانگی کا جائزہ لیا۔ رخ کرتے ہیں کاموں کی کا محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق دی ایجوکیٹرز گلوبل اکیڈمی کاموں کی کیمپس نے 9ویں کلاس کے رزلٹ میں گجرانوالہ بورڈ میں میدان مار لیا۔ تحصیل کاموں کی میں پہلی 5 اور ضلع گجرانوالہ میں 7ویں پوزیشنز حاصل کی۔ دی ایجوکیٹرز گلوبل اکیڈمی کے کاموں کی کیمپس کے طالبات فائزہ شکیل اور ایمان بلال نے 499، زینب ایوب نے 497، اسبا فاطمہ نے 496، ماہا فاطمہ نے 291 نمبرز حاصل کر کے تحصیل بھر میں پہلی 5 پوزیشنز حاصل کی، جبکہ فائزہ شکیل اور امان بلال ضلع گجرانوالہ میں 7ویں نمبر پر رہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر دی ایجوکیٹرز گلوبل اکیڈمی کاموں کی کیمپس محمد اسلام مغل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اس دفعہ بھی بورڈ میں ہمارے ذہین طالب و طالبات نے بہترین پوزیشنز حاصل کر کے یہ ثابت کیا کہ دی ایجوکیٹرز اسکول کاموں کی میں تعلیم کا معیار قابل تقلید ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ میرے اساتذہ کو جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان طلبہ و طالبات کو پوزیشنز حاصل کرنے کے قابل بنایا، جس پر میں تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طلبہ طالبات کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی اور اپنے تعلیمی سفر کو اسی طرح بہتر انداز میں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کے طلبہ طالبات اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ مجھے اپنے ان بچوں پر اور ان کے اساتذہ پر فخر ہے اور بہت جلد ان بچوں اور ان کے اساتذہ کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب منعقد کی جائے گی جس میں والدین کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اور ادھر وزیر آباد میں ڈینگی لاروا کی تلفی اور ماہی گیری کے فروغ کے لیے محکمہ فشری اور مخیر حضرات کی جانب سے 9 لاکھ سے زائد چھوٹی بڑی مچھلیاں دریائے چناب میں صدقے کی گئیں۔ اب تک رواں سال میں 30 لاکھ مچھلیاں پانی میں صدقہ کیا گیا۔ وزیر آباد سے امانت علی کی رپورٹ کے مطابق آبی ماحول کی بہتری، ڈینگی لاروا کی تلفی اور ماہی گیری کے فروغ کے لیے مخیر حضرات اور محکمہ فشری کی جانب سے دریائے چناب وزیر آباد کے مقام پر 9 لاکھ سے زائد مچھلیاں پانی میں صدقے کی گئیں، جس سے نہ صرف آبی ماحول بہتر ہوگا بلکہ غریب ماہی گیروں کو روزگار ملے گا۔ جو یہ مچھلی جو ہم چھوڑتے ہیں بچہ، اس میں یہ ڈینگی کا جو لاروا ہوتا ہے اس کو کھاتا ہے، پانی کو فلٹر کرتا ہے، جو پولوشن ہو جاتی ہے دریاؤں میں اس کی کو بھی معاون ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دریاؤں میں پولوشن کی وجہ سے بچہ مچھلی یا مچھلی کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اس کو یہ اس کے لیول مینٹین رکھتا ہے، ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور محکمہ یہ ہر سال یہ مختلف دریاؤں میں، نہروں میں جو ہے وہ اسٹاک کرتا ہے پبلک، تاکہ ان کی تعداد جو ہے پوری رہے اور لوگوں کا اس سے روزگار ملتا ہے، یہ بڑھتی ہیں، پھولتی ہیں اور لوگوں کا روزگار بھی ملتا ہے اور وہ پانی کو بھی صاف رکھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج دریاؤں میں ہمارے مچھلیاں جو ہیں بہت کم ہو رہی ہیں، اس وجہ سے شاہ صاحب کے اس صدقے کی وجہ سے بھی کافی جو ہے وہ مچھلیوں کی پروڈکشن اس میں زیادہ ہوگی، گروتھ ہوگی، اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آلریڈی ہی جو ہے نا اس میں اسٹاکنگ، ببل اسٹاکنگ کے طور پہ کر رہا ہے اسٹاک۔ اور مچھلی جو ہے پروٹین کا سورس ہے، اس میں امائنو ایسڈز ہیں، وائٹامنز ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پارٹی شعبہ نشر و اشاعت ساہیوال ڈویژن کے زیر اہتمام پریس کلب ساہیوال میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزاد سعید چیمہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بحیثیت وزیر خارجہ دنیا بھر کے طوفانی دورے کیے، پاکستان کے مثبت اور جمہوری امیج کو دنیا بھر میں اجاگر کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 1 گھنٹے میں دنیا بھر سے سیلاب زدگان کے لیے ریکارڈ امداد حاصل کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری کا سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان آنا بلاول بھٹو زرداری کی کامیاب خارجہ پالیسی کی دلیل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب نے سیلاب متاثرین بھائیوں کی مدد کے لیے پنجاب بھر میں امدادی کیمپ لگائے۔ صوبہ سندھ، بلوچستان اور KP کے سیلاب متاثرین کو ہزاروں کی تعداد میں امدادی سامان کے ٹرک بھیجے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جلد پنجاب کی کٹ پتلی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر مہدم ذکی چودھری صدر PP ضلع ساہیوال، ڈاکٹر محمد اظہر کاہلو نائب صدر ضلع ساہیوال، ملک شاہد سلیم نوناری سیکرٹری اطلاعات ضلع اوکاڑا، مہر جاوید نورنگ، افتخار الحسن رائے، ارشد اقبال اور زہیب ببلو جٹ نے خطاب کیا۔ خبر شامل کریں گے خیرپور ناتھن شاہ سے۔ سندھ کا واحد تحصیل ہے جو مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے، مگر اس وقت تک حکومت کی طرف سے پانی کو نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی۔ کہیں 5 فٹ تو کہیں 15 فٹ پانی کھڑا ہے۔ 23 دن گزر جانے کے باوجود پانی کو نہیں نکالا جا رہا۔ بجلی بند ہونے سے پورا مواصلاتی نظام بند ہے۔ لوگوں کو اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے شہر میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو تو کیا نہیں جا رہا۔
راشن اور پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. بیمار لوگ بچے ہر روز مر رہے ہیں جن کو گورنمنٹ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی میڈیسن نہیں دی جا رہی, نہ ہی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اب تک 25 سے زائد اموات ہو چکی ہیں جن کی لاشیں نکالنے کا بھی بندوبست نہیں. لاشیں پرانی ہونے کی وجہ سے انہیں کتے کاٹ رہے ہیں, مگر ضلع انتظامیہ پہلے دن سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد فقیر ولی شہید چوک اور گرد و نواح میں غیر معیاری آٹے کی فروخت جاری. شہری غیر معیاری آٹا کھانے سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا. ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب سے سستے اور معیاری آٹے کی فراہمی کے لیے ہر فلور مل کو محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم فراہم کی جا رہی ہے. مبینہ طور پر فلور مل مالکان اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہارون آباد میں دکانداروں کو غیر معیاری آٹا فروخت کے لیے دیا جاتا ہے. فلور مل کے آٹے کی معیار کو چیک کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے افسران کا موقع پر ہونا ضروری ہے, لیکن یہ افسران محض روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں اور سب اچھے کی رپورٹ کر کے مبینہ طور پر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس غیر معیاری آٹے میں چوکر کا استعمال دھڑلے سے کیا جاتا ہے. عوام غیر معیاری اور چوکر سے ملا آٹا لینے پر مجبور ہے. اس غیر معیاری آٹا کھانے سے شہری پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک 10 کلو آٹے کے تھیلے میں بآسانی 2 کلو چوکر مکس ہوتا ہے. بعض فلور مل کا آٹا تو اتنا غیر معیاری ہے کہ اس میں چوکر کی مقدار دیگر فلور مل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سمت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ آٹے کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.